अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ामी सेटअप में तब्दीली के बाद पार्टी के अंदर अपसेट का एक सिलसिला शुरू हो गया है। आज जुनैद अकबर ने 8 फरवरी के एहतजाज के लिए मीटिंग बुलाई, लेकिन इसमें वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। कल इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी जो कि वज़ीर आला ने की थी, उसमें जुनैद अकबर साहब मौजूद नहीं थे। जुनैद अकबर वाज़े कह चुके हैं कि उनके वज़ीर आला अली अमीन से इख्तलाफात हैं। अब नाज़रीन, ये इख्तलाफात एहतजाजी तहरीक पर क्या असर डालेंगे, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन हुकूमत पर असरअंदाज होने के लिए वकला ने तहरीक का ऐलान कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत होने वाले ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के मुश्तरका एलामिये में जो मुतालबात सामने आए हैं, उसके मुताबिक 26वीं तरमीम का फैसला होने तक नई तैनातियाँ न की जाएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और समाअत बराह रास्त नशर की जाए। इसी सिनारियो में नाज़रीन, इस्लामाबाद की 3 बार्स ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर से जजेस की मुंतकली के फैसले को मुस्तरद करते हुए कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वहीं वकला के इस एहतजाज के ऐलान के दरमियान ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए जजेस को कल से रोस्टर में शामिल कर लिया है, जिसके मुताबिक ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजेस पीड़ से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में हुकूमत से मुझे राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। रियासत अली आसाद साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। राना साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं शाहिद साहब से बात का आगाज़ करूं सर, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो ये चल रहा है ना इस वक्त, एक तरफ एहतजाज की बात हो रही है और हार्ड लाइनर्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ज़रा फरमाइए सर, पीटीआई का तंजीमी इजलास था, क्या फैसले हुए 8 फरवरी के हवाले से खास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, आज हमारा इजलास था। हमारे सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब ने तमाम तंजीमों को बुलाया था। वही 8 फरवरी को जो हम योम सियाह के तौर पे मनाएंगे, तो उस हवाले से मशावरत हुई कि हम अपना जलसा जो है वो सवाबी में करेंगे और इंशाल्लाह उसमें खैबर पख्तूनख्वा और हमारा जो वस्ती पंजाब है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा और हम इंशाल्लाह एक तारीख़ जलसा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप जो हमारे पार्टी की इंटरनल मामलात के ऊपर जो आपका और मीडिया का दोस्तों का ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन कम अज़ कम जो 24 से 26 तारीख के दरमियान हमारे कारकुनान के साथ हुआ, जिनको शहीद किया गया, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई निहत्ते लोगों के ऊपर, जिनको एबडक्ट किया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया, तो एक लाइन उनके लिए भी आप रखा करें, क्योंकि वो भी हमने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट यही होता है कि हमारे पार्टी इंटरनल मामलात के ऊपर चीजें चले, लेकिन प्रोटेस्ट इससे पहले भी हमने किए, आगे भी करेंगे। बता दीजिए, क्योंकि आप लोग अब एहतजाज की बात कर रहे हैं ना और एहतजाज के लिए निकल रहे हैं और इस मीटिंग में इसी हवाले से बात हुई थी, तो सर क्या पंजाब में और सिंध में अलग अलग जलसे होंगे और सेम डेट पर हो रहे होंगे? जी देखिए, फैसला यही हुआ। हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो जेल से हिदायत दी है पार्टी को, वो ये कि वस्ती पंजाब जो है वो सिर्फ सवाबी के जलसे में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा जो हमारे 3 रीजन है, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, वो अपने अपने एक्टिविटीज करेंगे। लाहौर में भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है जलसे के लिए 8 फरवरी को, तो इंशाल्लाह अगर इंतजामिया ने वहां पे इजाजत दी तो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में हमारा 1 तारीख साज जलसा होगा। और अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो उसके बाद फिर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है हमारे पार्टी के सरबराह, वो जो डायरेक्शंस देंगे, फिर शायद हम उस जलसे को प्रोटेस्ट की तरफ ले जाएं। तो फिर आप देखिएगा कि लाहौर में एक अजीमुशान प्रोटेस्ट होगा जिसमें गैरतमंद पाकिस्तानी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम के वोट के ऊपर डाका डाला गया, उनके वोट को चोरी किया गया और पाकिस्तानी सर, अब आप यौम सियाह का ऐलान कर रहे हैं, जलसे का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन राना साहब
اب آپ یہ بتائیے گا سر کہ اس سارے معاملے پر حکومت کے اہم ترین لوگ جس میں وزیر اعظم صاحب ہوں، وزیر داخلہ ہوں، وزیر اعظم کے مشیر ہوں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہوں، یہ تمام لوگ بزور طاقت کی بات کر رہے ہیں کہ روکنے کی کوشش پھر کی جائے گی. تو کیا یہ اصولی طور پر طے ہو گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے نکلنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر حکومت طاقت کا استعمال کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حکومت نے کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا اور حکومت نے کبھی بھی جو ہے کوئی ایگریشن پہلے نہیں کی. حکومت ہمیشہ اس کی بارہا کوشش ہوتی ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے اور معاملات اگر بگڑ بھی رہے ہوں تو اس کو سنوارا جائے. دیکھیں، انہوں نے اگر کوئی بھی جلسہ کرنا ہے تو لوکل انتظامیہ سے اجازت لیں. اگر ان کو لوکل انتظامیہ سے کسی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ سیکیورٹی کی وجوہات ہوں، ان کا ایک وائلنس کی ایک ہسٹری ہو، تاریخ ہو، یا جو بھی وجہ ہو، وہ لوکل انتظامیہ جانتی ہے. اس بنیاد پہ ان کو اجازت مل جاتی ہے. باقی کوئی بھی جماعت انہی تاریخوں میں کوئی جلسہ کرنا چاہے تو ان کو اجازت مل جاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملتی سیکیورٹی کی بنیاد پر. دیکھیں، اگر ان کو اجازت نہیں ملتی تو ان کے پاس عدالتوں کا یہ رخ کر سکتے ہیں اور عدالتوں سے اجازت لے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اجازت لیے بغیر یہ نکلتے ہیں، اور دیکھیں ان کی ایک تاریخ ہے وائلنٹ پروٹیسٹ کی، 26 نومبر کی تاریخ کا سیاسی ایک چلے مینار پاکستان پر اجازت دیں گے جلسے کی سر؟ دیکھیں، یہ لوکل انتظامیہ ہے. لوکل انتظامیہ اگر لاہور کی نہیں اجازت دیتی ان کو تو یہ کورٹ چلے جائیں. لیکن اگر اس اجازت کے بغیر یہ آتے ہیں تو پھر جو ہے بالکل جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ حق ہے کہ یہ ان کو روکے. تو یہ میں پہلے پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ کیا ہوگا. جب یہ اجازت لیں گے تو دیکھا جائے گا. لیکن ان کا جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ بڑے وائلنٹ رہے ہیں. ان کے پروٹیسٹ بہت زیادہ وائلنٹ رہے ہیں. 26 نومبر کو 150 گاڑیاں انہوں نے 150 پولیس والے زخمی کیے. پنجاب حکومت کا ہوتا ہے نا لوکل انتظامیہ پر. اگر پنجاب حکومت نہیں چاہے گی تو انتظامیہ کبھی اجازت نہیں دے گی. اسی لیے میں ڈائریکٹ سوال ہی آپ سے کر رہی ہوں. بالکل، آپ دیکھیں اس کی بیسز ہوگی نا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اس وجہ کو یہ بنیاد بنا کے اگر ان کو نہیں اجازت ملتی تو کورٹ سے اجازت لے لیں. لیکن اجازت کے بغیر یہ پروٹیسٹ کریں گے تو ان پہ بالکل کلیمپ ڈاؤن ہوگا. اچھا سر، ایک مسئلہ یہ کہ اجازت لے لی جائے اور اگر کوئی بنیادی کوئی وجہ ہوتی ہے، سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر اجازت نہیں ملے گی. اور دوسری، ایک تو ترک صدر کا دورہ ہو رہا ہے، پھر یہ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہو رہا ہے. حکومت کے آپ تمام لوگوں کے جتنے بھی بیانات میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہی ہوں تو اس میں انہی سے ہی لنک کیا جا رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس تاریخ کی پی ٹی آئی اجازت چاہ رہی ہے یا پی ٹی آئی اپنے احتجاج کا اعلان کر رہی ہے، جلسے کا اعلان کر رہی ہے، ان تاریخوں میں اور ترک صدر کے دورے میں اور چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں ذرا ڈیفرنس ہے سر. تھوڑا آگے پیچھے ہیں وہ. دیکھیں، میں ایک تو ہمیشہ پی ٹی آئی نے جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک اپنا جو ہے وہ شور مچانے کے لیے، تاکہ دنیا میں پاکستان کا تمسخر اڑے، تماشا بنے اور کوئی نہ کوئی وائلنس ہو، کوئی لاشیں گریں تاکہ یہ اس پہ سیاست کر سکے، ان کی کاوش ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتا دیا، میں پھر ریپیٹ کروں گا، لوکل انتظامیہ سے اجازت سیکھ کریں. نہیں ملتی، عدالت سے اجازت لے لیں. اگر عدالت بھی ان کو منع کر دیتی ہے پھر تو ویسے ہی وہ اللیگل پروٹیسٹ ہو جائے گا. اگر عدالت ان کو اجازت دے دیتی ہے تو پھر لوکل انتظامیہ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. یہ طریقہ کار ہے. ہو سکتا ہے لوکل انتظامیہ ان کو ڈائریکٹلی اجازت دے دے تو یہ اس رستے سے جائیں. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے اجازت دے دی، لیکن پھر آپ انہیں منڈیوں میں بھیج دیتے ہیں سر. دیکھیں، بات یہ کہ اجازت جب ملی تو انہوں نے جلسے بھی کیے. ہم نے 2 جلسے ان کو 2 یا 3 جلسے انہوں نے اجازت کے ساتھ کیے اور بالکل حکومت نے ان کو اجازت دی. لیکن حکومت نے اپنے سیکیورٹی کے انتظامات پورے کرنے ہوتے ہیں، وہ ہم نے پورے کیے. جی نہیں، دیکھیں پھر ہم نے سیکیورٹی کی سچویشن کو تو دیکھنا ہے نا. خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو انگلیاں پھر حکومت پہ اٹھیں گی. تو پھر سیکیورٹی کنسرنز کے مطابق پھر پریپریشن کی جاتی ہے. تو آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملتی ہے تو سیکیورٹی کا ایشو بنے گا کوئی؟ نہیں، دیکھیں اگر ان کو عدالت یا لوکل انتظامیہ اجازت دے دیتی ہے تو آبویسلی پھر یہ وہاں جلسہ کر لیں گے. لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر تو ان کو روکا جائے گا. اچھا رانا صاحب، مجھے کنفرم کر سکتے ہیں سر یہ جو ترک صدر کا دورہ ہونے جا رہا ہے ان کی ڈیٹس آ گئی ہیں؟ دیکھیں، یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا اور یہ ڈیٹس فارن آفس اناؤنس کرتا ہے. جب یہ فائنلائز ہو جائیں تو بجائے کہ میں اس کو ٹی وی پہ اناؤنس کروں، یہ فارن آفس کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ کس ڈیٹ جو ہے انہوں نے کیا ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، اور وہ بھی سیکیورٹی کنسرن کو دیکھتے ہوئے.
دیکھیں میرے پاس یہ ابھی نالج نہیں ہے، لیکن میں پتہ کر سکتا ہوں، ابھی میرے پاس یہ نہیں ہے، فورن آفس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اناؤنس کرنے کا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا شاہد صاحب، آپ نے جب میں نے آغاز میں بات کی تھی نا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں اس پر ہے، تو میڈیا کی توجہ سر اس وجہ سے ہے کیونکہ کل ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں تمام لوگ نظر آتے ہیں، وزیر اعلیٰ نور الحق قادری کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، لیکن وہاں پر صوبے کے صدر موجود نہیں ہوتے۔ پھر آج ایک میٹنگ ہوتی ہے، اکبر صاحب کرتے ہیں، لیکن اس اجلاس میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ موجود نہیں ہوتے۔ تو سر ایسے کامیاب ہوگا کہ جس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ ہوں گے وہاں صدر صاحب نہیں ہوں گے، جہاں صدر ہوں گے وہاں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، ایسے کامیاب کریں گے آپ لوگ جلسہ یا احتجاج؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ہم تمام کے تمام جماعت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے پابند ہے۔ عمران خان صاحب نے ہی علی امین گنڈاپور کو ہمارا صوبائی صدر نامزد کیا، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ابھی بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ پوری کی پوری جماعت اپنے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا صوبائی صدر کے طور پہ، پوری کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی دیکھیے، ہم پارٹی میں ڈسپلن کے پابند لوگ ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے پوری پارٹی تو دونوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے سر۔ جی دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی جماعت کے ہیں، ان کا آپس میں بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ہے اور انشاءاللہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ ضرور آئیں، آپ میڈیا جو ہے وہ ہمارے جلسے کو ضرور کور کرنے آئیں، آپ کو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد اس میں نظر آئے گی۔ اور رہی بات جی سیکورٹی کے حوالے سے، اگر آج کے اجلاس میں شاہد صاحب پشاور کے کئی ذمہ داران نہیں تھے، کوئی سب کے سب تھے، تمام لوگ شریک تھے، ہماری 3 ریجنز کے میٹنگ تھے مختلف اوقات میں، تمام کے تمام عہدیداران، تمام کے تمام ایم این ایز، تمام کے تمام ایم پی ایز، ہمارے ڈسٹرکٹ صدور، تنظیم کابینہ، سب کے سب ادھر موجود تھے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا تو شاید وہ مسنگ ہو۔ میں جنوبی اضلاع کا پریزیڈنٹ ہوں، خیبر پختونخوا کا، میرے تمام ضلعی صدور، اچھا مجھے یہ بتائیے سب کے سر، سب جنید صاحب کی پالیسی بیسکلی ہے کیا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ وہ کسی کو کہیں گے کہ پیسے دے کر کوئی لوگ لے کر آئیں، نہ ہی تو وہ کہیں گے کہ کتنے کتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے، نہ ہی کسی ایم این اے اور ایم پی اے کی ڈیوٹی لگائیں گے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہم آپ کے پہلے یعنی 26 نومبر کے لیے 25 نومبر کے لیے جو ساری پریپریشن تھی یا جو ساری ہدایات مل رہی تھی، اس سے تو وہ الگ لائن لینے کی بات کریں، تو وہ کون سی لائن ہے؟ انہوں نے کیا اپنی حکمت عملی دی ہے؟ جی دیکھیں، تحریک انصاف جو ہے وہ جلسوں کی اور پروٹیسٹ کی چیمپئن ہے۔ جدھر عمران خان صاحب نے کال دی ہے، سب اس جلسے میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پروٹیسٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس جلسے میں اس سے بڑی تعداد میں ہم سب پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور رہی بات جی وسائل کی، جی بالکل جلسوں کے اوپر وسائل درکار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں، ہمارے تمام مقامی قیادت نے مل کے ٹرانسپورٹیشن کے اگر کوئی اخراجات ہیں یا جلسے جلوس کے اوپر جو اخراجات ہیں، ہماری مقامی قیادت ہی کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے، آگے بھی کریں گے۔ اور اصل میں جنید اکبر نے جو پیغام دیا ہے وہ یہی کہ میں ایک عام کارکن، جی اس بار بھی آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ اچھا سر یہ بتائیے، یہ جو حکومت کی طرف سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاہد صاحب؟ جی مجھے ابھی آ رہی ہے۔ جی سر، مسلسل حکومت کی طرف سے نا ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے عموماً وہی تاریخوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اہم ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہوتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ ترک صدر نے بھی آنا ہے اور چیمپئنز ٹرافی کا بھی آغاز ہو رہا ہے، تو کیا واقعی کہیں کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ احتجاج کو 8 فروری سے کنٹینیو کیا جائے؟ جی دیکھیں، 8 فروری کو پاکستانی قوم کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، کچھ بیٹیاں آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون جس نے 17 سیٹیں جیتے تھی، پاکستانی قوم نے ووٹ عمران خان کو دیا، تحریک انصاف کو الیکٹ کیا۔ فارم 40 مجھے کمپلیٹ کرنے دے کرن، فارم 47 کے ذریعے ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا۔ تو ابھی 8 فروری کو الیکشن ہوا تو ہم یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ تو ابھی حکومت اگر بہانے بنا رہی ہے، اگر یہ الیکشن 11 فروری کو ہوتا تو ہم 11 فروری کو کال دیتے، اگر الیکشن 15 فروری کو ہوتا تو ہم 15 فروری کو کال دیتے۔ میں بڑا سادہ سا سوال کر رہی ہوں کہ یہ یوم سیاہ اسی دن کا ہوگا یا اسے آپ کنٹینیو کریں گے؟ یہ احتجاج کی صورت اختیار کرے گا، دھرنے کی صورت اختیار کرے گا، کیا ہوگا؟
جی دیکھیں فی الحال تو چیئرمین عمران خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے ہی لائعمل دیا کہ آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں پروٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں جو بھی ہدایت ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے ملتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے. بالکل ہم احتجاجی موومنٹ جو ہے آپ کو اس میں تیزی دیکھنے کو ملے گی. ہم نے ان کو موقع دیا مذاکرات کے نام پر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے, چائے بھی پی, کافی بھی پی, لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں کیونکہ یہ بیساکھیوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی خود کا اختیار ہے, ان کو یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں اور یہ لاوارث بیچارے نہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بندے ہوئے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کمزور ترین اور جن کا کوئی فیصلے کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چل چکا ہے, قوم کو پتہ چل چکا ہے. اسی طرح کے تانے سر حکومت کی گزرا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے بھی دیتے ہیں کہ آپ کی جو قیادت تھی وہ مینج قیادت ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو سر رانا صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ احتجاج کیے ابھی تک, سر مجھے موقع دیجئے سر, میں رانا صاحب سے ذرا اس سوال کو لے کے چلوں آگے. حکومتی گزرا نے بڑے تانے دیے سر کہ خان صاحب کے ساتھ مینج نہیں ہے, خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے, مینج ہوئے ہوئے یہ لوگ ہیں. تو سر اب یہ بتائیے گا کہ 2 بار ڈی چوک پہنچے جو کارکنان وہ مینج تھے, اب تو یہ بغیر مینج ہوئی بھی قیادت آ رہی ہے آپ لوگوں کے ہی مطابق, تو اب کیسے روکیں گے انہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی ابھی یہ اس حکومت کے اندر پی ٹی آئی اسلام آباد میں آئی تو وہ سرکاری وسائل استعمال کر کے گنڈا پور صاحب ان کو اسلام آباد میں لے کے آئے, سرکاری گاڑیاں, سرکاری معاملات, سرکاری لوگوں کو بہت ایک کثیر تعداد میں لے کے آئے. تو اب تو جو ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں اور آپ نے یعنی کہ جو ایک ہی وجہ تھی کہ اسلام آباد پہنچ سکے کیونکہ یہ کرینیں اور مختلف جو سرکاری وسائل جو بڑی مشینری جو کنٹینرز کو ہٹاتی رہی, تو اس کے تحت جو ہے اب میرے خیال سے اب تو گنڈا پور صاحب اور جو جاوید اکبر صاحب ہیں ان کا آپس میں جو ہے, جنید اکبر صاحب, ان کا آپس میں جو ہے وہ معاملات سیٹل نہیں ہیں. تو اور ویسے بھی دیکھیں جو قوم ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ اس معیشت کا ہو چکا ہے, سارے انڈیکیٹرز بہتر ہیں. اور جس طرح کا 26 نومبر کو انہوں نے ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کیا تو ہم نہیں سمجھتے کہ عوام ان کے ساتھ اب نکلے گی. یہ بھی ان کا اگر یہ کوشش کرتے ہیں یہ پھر ایکسپوز ہو جائیں گے. کے پی کے کی حکومت نہ ہوتی تو تب یہ اتنے لوگ بھی نہ نکل پاتے, اور کیونکہ وسائل تھے سارے وہ استعمال, اب تو یہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں تو چندہ اکٹھا ہوگا, وہ لوگ کیوں چندہ دیں گے تاکہ ملک کے مفادات کے خلاف یہ کام کر سکیں. اب دیکھیں نا جنید اکبر صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم صوبوں کے رستے بند کر دیں گے, تو صوبوں کے رستے بند کرنا جو ہے یہ تو دہشت گرد کرتے ہیں. تو جس طرح کی یہ ان کی ٹون ہے کہ پیسے نہ بھیجو, صوبے کے رستے بند کر دو, عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی. عوام جانتی ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اس کے اندر اس کے خلاف جو ان کی سازش ہے اس کو وہ پورا نہیں ہونے دے گی. صحیح. مجھے شاہد صاحب یہ فرمائیے گا سر, آپ کے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آئی جی خیبر پختونخوا کسی کے کہنے پر تبدیل ہوئے ہیں, کوئی کارکن غائب ہوا تو پھر متعلقہ تھانے کے باہر جا کر آپ لوگ احتجاج کریں گے. کل میرے پروگرام میں حکومتی ترجمان بیرسٹر عقیل ملک صاحب ساتھ موجود تھے. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعلیٰ کی درخواست پر آئی جی خیبر پختونخوا کی تبدیلی ہوئی ہے. سر جی دیکھیں ایک تو یہ کہ رانا احسان کے صاحب کے نالج کے لیے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالے, بیساکھیوں کے اوپر تو آپ لوگ آئے ہیں, جعلی فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے اور آتے ہیں ہمیں عوام کے بھاشن دیتے ہیں, بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں. جی دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, پہلے بھی کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے. اگر یہ اتنا ہی ان کو اس بات کا خوف ہے, دفعہ 144 نہ لگائیں, راستے نہ بند کریں, پولیس کے استعمال نہ کریں, ریاستی جبر نہ کریں, گولیاں نہ چلائیں, کنٹینر نہ لگائیں, آپ صرف ہمیں ایک ابھی مینار پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر نہیں, میں اناؤنس کرتا ہوں دفعہ 144 کا آپ نفاذ نہ کرے, آپ راستے نہ روکے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی تمام قیادت بشمول نواز شریف اس سے بڑا جلسہ میں نے نہ کر کے دیا تو میرا نام شاید خطک نہیں ہوگا. ان کا لیڈر بگوڑا ہو کے لندن بھاگ گیا ہے. پسندی ہو رہی تھی تو روکا کیوں نہیں گیا,
اور پھر جب 25-26 نومبر کو آپ کو روکا گیا تو آپ لوگ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ روکا کیوں گیا, دفعہ 144 کیوں نافذ کی جا رہی ہے. سر آپ بھی تو ایک فیصلہ کر لیں. کارکنان ہمارے شہید ہوئے, گولیاں ہمارے لوگوں کے اوپر چلی, ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا. 9 مئی کے آڑ میں ہمارے ساتھ ہمارے کارکنان کی چادر اور چار دیواریاں جو پامالیں ہوئی, ہمارے خواتین کارکنان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, ہمارے لوگوں کو پارٹی سے الگ کیا گیا. 9 مئی کو ان کو فائدہ ہوا, ہمیں 9 مئی کیا ملا؟ جی دیکھیں, تحریک انصاف پچھلے 28 سال سے پاکستانی پالیٹکس میں ہے, ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹا. یہ کیسا احتجاج تھا جو صوابی سے چلتا ہوا ڈی چوک پھوڑتا ہے اور ایک بھی سرکاری شیشہ نہیں ٹوٹتا. شاہد صاحب آپ کا جلسہ 8 فروری کو ہے سر, مجھے یہ بتا دیجئے خیبر پختونخوا میں جو آئی جی کی تبدیلی ہوئی ہے وہ کس کے کہنے پر ہوئی ہے سر؟ وزیر اعلیٰ کے کہنے پر ہوئی ہے یا کسی اور کے کہنے پر ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, یہ بڑا ہی ہمارا جو تجربہ رہا ہے بیوروکریسی کے ساتھ, پولیس کے ساتھ. جی دیکھیں, ہم پولیس ریفارمز لے کے آئے خیبر پختونخوا میں, انہوں نے اس پولیس کا بیڑا غرق کر دیا. جس پولیس کو ہم نے غیر سیاسی کیا, ہمارے 10 سال اقتدار میں ہم نے ایک بھی پولیس کسی کے خلاف, انہوں نے شکایات کی, میں اس کی طرف آ رہا ہوں, اس کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ کو شکایت تھی پولیس کو ہم نے غیر سیاسی بنایا, ایک ہی لمحے میں 9 مئی کی آڑ میں. سوال کا جواب دے دیں گے نا, میرے پاس وقت بڑا مختصر ہوتا ہے شاہد صاحب, سوال کا پلیز جواب دیجئے نا. میں اس کی طرف آؤں گا, مجھے پہلے کمپلیٹ کرنے دے, پھر میں اس کی طرف آؤں گا. جی دیکھیں, اس پولیس کا بیڑا غرق کیا گیا, اس پولیس کو پولیٹیسائز کیا گیا, پولیس کو عام لوگوں کے خلاف استعمال کیا. تو یہ خدشہ ہمارا موجود ہے جو اس سے پہلے آئی جی کے پی کے تھے. وہ تو ہم نے نہیں لگایا تھا, وہ تو نگران سسٹم میں یہ لوگ لے کے آ گئے تھے ظلم اور جبر کرنے کے لیے, لوگوں کو بے عزتی کرانے کے لیے, وزیر اعلیٰ کے کہنے پر تبدیلی ہوئی ہے کے لیے. تو یہ رانا صاحب, وزیر اعلیٰ کے کہنے پر تبدیلی ہوئی ہے سر؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو چینج ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھتے ہوئے کے پی کے آئی جی صاحب کو تبدیل کیا گیا ہے. اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے. یہ اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, اور کے پی کے چیف منسٹر کے کہنے پہ تو نہیں, اس کو اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آئی جی صاحب کی جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہوئے تھے سر. جی میرے خیال سے کے پی کے اندر جو معاملات ہیں جو آپ نے, جی ناکام تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ان کو بہتر نہیں کر سکے. جو صورتحال ہے اس کو وہ بہتر نہیں کر سکے. تو میرے خیال سے یہ دس از این ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن, جہاں سمجھا جاتا ہے کہ چیزوں کو ذرا اور بہتری کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے, تو ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. اس کو ایسے کہہ لیں سر, کے پی کے میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے وہ وجہ بنی آئی جی کی تبدیلی کی سر؟ دیکھیں بالکل, ابھی آپ نے دیکھا کرم کے اندر جو معاملات تھے اور دیگر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی, تو وہاں پھر آپ اگر جو ہے وہ چینج آف گارڈز کریں تو اسی امید سے کرتے ہیں کہ کوئی بہتری لائی جائے گی. سر مجھے آخر میں مختصراً یہ بتا دیجئے گا کہ ہم کیونکہ کمپیٹیٹر ہمارے بھارت ہیں, اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 38 لاکھ روپے تک والا جو ہے نا وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس کچھ ہے, پاکستانی 38 لاکھ روپے بنتے ہیں, تو ہمارے پاس ہے کچھ آنے والے بجٹ میں جو سیلری کلاس طبقہ ہے ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھنے کی گنجائش؟ دیکھیں, آپ نے پرائم منسٹر کا خطاب سنا, اور انہوں نے جو ابھی ریسنٹلی خطاب کیا اس میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بس چلے تو میں 15% ٹیکس کی جو شرح ہے وہ فوری طور پہ کم کر دوں. تو حکومت چاہتی ہے کہ جو سیلری کلاس ہے اس کو ریلیف دی جائے. ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, اور اگر ہم اپنی جو ٹیکس اویژن ہے اور جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہیں ان کو اگر ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں اور ٹیکس اویژن کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو بالکل ہم اسی کاوش میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر ہمیں یہ اچیو کر لیتے ہیں تو ہم ٹیکس ریٹ انشاءاللہ اگلے بجٹ میں کم کریں گے. نہیں دیکھیں, کیوں آپ امید رکھیں, ہر چیز ہو رہی ہے. ایف بی آر کو جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز کا حصہ بنایا ہوا ہے, وہاں ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, وہاں نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی 26-27 کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. رانا صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شاہد خٹک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, دونوں مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے, ہم گفتگو ہو رہی تھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کہ آئینی ہوئی ہے, قانونی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر اب وکلا کی طرف سے ایک ملک گیر تحریک کی بات ہو رہی ہے.
تو اس پر تفصیلی طور پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ریاست علی آزاد صاحب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، اور قیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں. دونوں معزز مہمان اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ریاست صاحب سب سے پہلے سر یہ فرمائیے، اسلام آباد بار نے ہائی کورٹ میں جو ججز کا تبادلہ ہوا ہے اسے مسترد کر دیا ہے. کل آپ بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کے مطابق سر نہ ہی تو یہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوا ہے، اور نہ ہی تو یہ پہلی بار ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے درست فرمایا. آرٹیکل 200 جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا بالکل اس کے مطابق ہوا ہے، لیکن اس کی چند ایک ریزنز ہیں جس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں. اس کی یہ ریزن ہے کہ 26ویں ترمیم انہوں نے کی، ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا، ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے. پھر اگر وہ غلط ہونے کے باوجود فار دا سیک آف آرگومنٹ اس کو میں مان بھی لوں کہ وہ درست ہے، تو حکومت کو اس 26ویں ترمیم کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. اس 26ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 175A ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے آپ نے چیف جسٹس لگانا ہے. آپ کو کتنی اجلت آ گئی کہ آپ نے یہ آل آف سڈن لاہور ہائی کورٹ سے جو 15 نمبر پہ ہیں، جو سندھ ہائی کورٹ سے ہیں وہ 23 نمبر پہ ہیں، جو بلوچستان سے آپ نے جج صاحب منگوائے ہیں وہ 14 میں سے 12 نمبر پہ ہیں. ابھی انہیں 10 دن تعینات ہوئے ہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچ بنانا ہے، اس لیے کہ محسن اختر کیانی یہاں پہ چیف جسٹس نہ بنے، چونکہ یہ ان ججز میں سے جنہوں نے خط لکھا تھا کہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے. پھر اس سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل سٹرینتھ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر کہ کون چیف جسٹس بنے گا اور کون نہیں بنے گا؟ میں آئین کی بات کر رہا ہوں، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ جو 26ویں ترمیم حکومت نے کی ہے اس کو ماننے. سپریم کورٹ نے آپ کے اس مینڈیٹ کو فالو کیا، روکنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. بالکل کیا گیا، یہ اپرنٹلی یہ آن دا فیس آف ریکارڈ ہے. لیکن ایک اور ظلم کہ اسلام آباد میں کل سٹرینتھ جو ججز کی ہے وہ 12 ہے. آج جو روسٹر جاری ہوا ہے وہ 13 ججز کا ہوا ہے. کیا یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہ ایک جج کی سٹرینتھ ہی نہیں ہے؟ آپ نے 13واں جج کس لا کے تحت لے آئے؟ آئین میں لکھا ہے؟ کوئی آرڈیننس میں لکھا ہے؟ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس لیے کہ 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ جائیں گے. بھائی وہ چلے جاتے تو پھر آپ یہ ججز لاتے تو 12 رہتے. ابھی وہ بھی موجود ہے، آپ نے 13 کر لیا. یہ میلس ہے، یہ میلا فائڈی آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ. صحیح. سر آپ عدالتی کور کرتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ حکومت کے مطابق یہ تینوں ججز کا جو ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ جسٹس صاحبان کی مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کیا اس مشاورت میں حکومت کو ہر طرف سے رضامندی ملی ہے یا کہیں سے کوئی اختلاف بھی آیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو اگر کہیں ایک سائٹ سے بھی اختلاف ہوتا تو یہ ٹرانسفر ہو ہی نہ سکتی، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو پروسیس ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر متعلقہ جو جج ہیں انہوں نے ان کی رضامندی شامل ہونی چاہیے. پھر جو متعلقہ چیف جسٹسز صاحبان ہیں ان کی رضامندی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ریلیو کرنا ہے اور جنہوں نے لینا ہے. تو اس میں تو سب رضامند ہیں. اور جیسے کہ ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معزز جج صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس آرگومنٹ کے اندر کیسے یہ اس کو وہ وے کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھا جائے کہ ہائی کورٹس کے اندر جب 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ نہیں تھا لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. چلے اس ساری جو ایک اسامی کے لیے زیادہ ججز کی تجویز ہے، اس کے آرکیٹیکٹ تو جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. جب جوڈیشل کمیشن کے رولز بناتے ہوئے انہوں نے کیا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس عالیہ نیلم کی مثال جو ہے وہ سامنے موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے لیے ہے تو سپریم کورٹ کے لیے. اور پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی جج کا راستہ روکنے کے لیے، تو جیسے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کی یہ بات کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے لیے اب جو ہے وہ انہی رولز کے تحت 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے ہوں گے. یہ کلیئر کر دیجیے گا، 5 سینئر موسٹ جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ججز میں سے سپریم کورٹ کے ججز کی ان تبدیلیوں سے یہ جو سینئر موسٹ کی لسٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ جی ہاں بالکل. اس میں یہ ہے کہ پہلے میں اس فکرے کو کمپلیٹ کر لوں کہ اگر ڈوگر صاحب اس کے اندر لسٹ میں آ جاتے ہیں تو گل حسن صاحب اور محسن قیانی صاحب بھی ان 3 جج صاحبان کے اندر ہوں گے جو کنسیڈر ہوں گے چیف جسٹس
اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. اور اگر ان دو جج, چلیں ظفر ڈوگر صاحب کو تو چھوڑ دیں آپ, اگر ان دو جج صاحبان میں سے کوئی چیف جسٹس ہو گیا تو پھر کیا اس چیف جسٹس کے اوپر یہ ڈیل کا الزام لگائیں گے؟ مطلب ہے ایک منٹ ہے جو نا اپنا ویسے ان پہ بھی اعتراض ہوگا پھر؟ نہ ہمیں دیکھیں, میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کرن جی, آپ کا پروگرام سیو رکھنا, اگر ان میں سے چیف جسٹس بننا ہوتا تو یہ تگو دو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, اور یہ نہ کرتے. یہ نہیں ہوگا, اگر کوئی ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا, اور اگر ہو گیا نہیں ہوگا کرن, میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر بن گیا نہیں ہوگا. دنیا دو ہو جائے ان کو انہوں نے صدارت چھوڑ دیں گے آپ, یہ تو میں کہتا ہوں میں صدارت بھی چھوڑ دوں گا اگر میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ نہ ہوا تو پھر آپ نے بھی چھوڑ دینا. یہ نہیں سر, میں کیوں چھوڑوں سر, میرا تو کوئی کلیم ہی نہیں ہے. سوال کیا دعوے دار ہم پہ سر, صاحب بیٹھے, میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہی کوئی بنے گا یا نہیں بنے گا, جو بھی بنے گا وہ میرے لیے قابل احترام ہوگا. بھائی آپ نے 12 کے 13 ججز لگا دیے, آپ نے کہاں سے لگا دیے؟ اچھا مجھے بتائیں سر, آپ لوگ وکلا تنظیموں کی رائے یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں, یعنی اس تبدیلی سے پہلے جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں انہی میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا چاہیے, تو آپ لوگوں کی بھی تو نمائندگی ہوگی نا سر جوڈیشل کمیشن میں, تو بار کا جو نمائندہ ہے وہ اختلاف کرے گا اس سے. میں بتاتا ہوں 175(3)(a) جو 18ویں ترمیم کی بات ہے, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. پھر 1996 PLD سپریم کورٹ آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اس کے اندر یہ پرنسپل, اس کو تو کولیپس کر دیا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی بات, جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹیو کی وہاں پہ میجارٹی ہے اور وہاں پہ 2 ممبر ایسے, ایک سیکنڈ 2 ممبر ایسے جس کو سپیکر نومینیٹ کرے گا, ایک اقلیتی نمائندہ, ایک ٹیکنوکریٹ کی, اور جو خود الیکٹڈ نہیں ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز لگائیں گے. آپ اختلاف کریں گے, وہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے ایگزیکٹیو کا. جو ممبر پاکستان بار کونسل ہے وہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے ایگزیکٹیو کا, وہ ان کی بات سے لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتی. یعنی آپ لوگ کی طرف سے اختلاف نہیں آئے گا. سر I have to close the segment, مجھے صرف آخر میں یہ بتا دیجئے جو وکلا تحریک چلتی ہوئی آپ کو پھر دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں وکلا تحریک تو چل رہی ہے بقول حامد خان صاحب کے کہ ہم درخواستیں بھی آئینی ترمیم کے خلاف ڈال رہے ہیں, ہم کنونشن بھی کر رہے ہیں اور ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے, تو جس لیٹیگنٹ کی فیس لے کے انہوں نے مقدمہ لیا ہے اس کا مقدمہ جب یہ لڑنے نہیں جائیں گے تو یہ کیا ان کی فیسیں واپس کریں گے اگر وہاں سے ڈسمس ہو گیا مقدمہ؟ دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم کاس جس کے لیے ہم کھڑے ہیں نا, یہ انہی لیٹیگنٹ کے لیے کھڑے ہیں. اس عوام کی ہم بات کر رہے ہیں, 24 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں. اور اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے ڈوگر صاحب کا فیصلہ نہیں ہوگا, کیانی صاحب کا فیصلہ ہوگا, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ صاحب آئین اور قانون کو بھی تو فالو کریں نا. آپ ابو ہیں, یہ گورنمنٹ ابو ہے فرام دی کانسٹیٹیوشن. They are bound to follow the constitution, mandate of constitution. Article 200 constitution کے اندر ہے. دیکھیں مجھے بتائیں, Article 200 constitution میں ہے. لاہور میں 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے. ڈرا کیوں رہے, مجھے میں آرام سے سن رہی ہوں آپ کی بات. وہاں سے جج آپ ادھر لا رہے, اور بھائی وہاں پہ جج. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو تحریک آپ لے کے چل رہے ہیں 200 کی بات کر رہے ہیں, یہ جو تحریک آپ لے کے چل رہے ہیں, تو پھر چل رہے ہیں, یہ دھرنے میں کنورٹ ہو سکتی ہے. Article 200 کو کسی اور صوبے میں کیوں نہیں تجربہ کیا جاتا؟ حکومت کہتی ہے وفاق جو ہے تمام صوبوں کے لیے, تمام صوبوں کی علامت ہے, اس وجہ سے یہاں پر لے کر آ رہے ہیں سر. اس لیے کہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا, جو آزاد منشے, جو فون پر فیصلے نہیں کرتے. یہ ریزن ہے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج اور منور کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. میں ایک ذمہ دار بندہ بیٹھا میں بات کر رہا ہوں, آپ کو ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں 1,97,000 مقدمات ہیں, وہاں پہ زیادہ ججز کی ضرورت ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دے دیں گے. کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں اور جج لگائے جائیں, نہ کہ وہاں سے جج اسلام آباد میں لائے جائیں. کدھر لگے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ وہاں 2 لاکھ کیس پینڈنگ, یہاں پہ 16,000 کی میں بے حد شکر گزار ہوں. وکلا جو ہے وہ اس پر احتجاج کرنے جا رہے ہیں, لیکن قیوم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس پر سوال اٹھنا بنتا نہیں ہے. آپ دونوں میں شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین، اور آخر میں بات کروں گی کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، دوسروں کو انسانی حقوق کا سبق پڑھانا ہو یا پھر انسانی حقوق کا چیمپئن بن کر کسی پر چڑھ دوڑنا ہو تو امریکہ اس معاملے میں سب سے آگے رہتا ہے، بلکہ امریکی حکومتی ادارے ہر سال دنیا بھر میں انسانی حقوق اور شخصی آزادی کی صورتحال پر بڑی رپورٹس بھی جاری کر دیتے ہیں، اور اس پر دنیا بھر کے ممالک کو بہترین سے بدترین کارکردگی کی رینکنگ بھی دیتے ہیں۔ لیکن کمال یہاں پر یہ ہے کہ یہی انسانی حقوق اور انسانیت جب خود دکھانے کی بات آئے تو امریکی سرکار خود اپنے طے کیے ہوئے معیار پر پورا نہیں اتر پاتی ہے۔ ویسے تو امریکہ بہادر کے انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنے کے کئی معاملات مل جائیں گے، لیکن آج ذرا میں بات کر لیتی ہوں کہ پناہ گزینوں کے حوالے سے اور تارکین وطن کے حوالے سے، جن پر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی بجلیاں گرائی ہیں۔ ٹرمپ نے ناظرین پناہ گزینوں کی امریکہ میں آباد کاری روکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے غیر دستاویزی تارکین وطن کو بے دخل کرنے اور انہیں گوانتانامو بے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان افغانوں کے لیے امریکہ میں پناہ کا راستہ روک دیا ہے جنہوں نے افغانستان میں 2001 سے 2021 کے دوران 20 سال امریکی فوج کی حمایت کی، ان کی مدد کی۔ ان میں سے بیشتر افغان شہری اس وقت یا تو افغانستان میں چھپ چھپا کر بمشکل اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد میں ہیں، یا پھر ان کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں پناہ گزین کیمپس یا شہروں میں عارضی رہائش اختیار کیے ہوئے ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا آرڈر ان 40,000 افغانوں کے لیے دھچکا ہے جو امریکہ میں منتقل ہونے کے لیے تیار تھے۔ خاص کر یہ حکم نامہ ان 10 سے 15,000 افغانوں کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے، جو جانچ پڑتال کا عمل مکمل کرنے کے بعد کسی بھی لمحے بس واشنگٹن پرواز بھرنے کے انتظار میں تھے۔ ان میں سے بھی 1660 ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستان سے امریکہ پرواز کے کنفرم ٹکٹس موجود تھے، لیکن انہیں امریکہ آنے سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی افغانوں کا امریکیوں سے وفا کا بدترین انجام۔ اب وہ نہ افغانستان میں رہ سکتے ہیں نہ وہ امریکہ جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب پاکستان ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ امریکی فیصلے پر مجھے ان کا منافقانہ رویہ یاد آ گیا۔ ویسے پاکستان کئی دہائیوں سے افغان شہریوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی میں افغان شہری کے ملوث ہونے کے ثبوت ملتے رہتے ہیں۔ جب پاکستان ناظرین غیر قانونی افغان تارکین وطن کو کابل بھیجنے کی بات کرتا ہے، تب بھی یہی واشنگٹن سرکار اپنے نمائندے اسلام آباد کی طرف دوڑا دیتی ہے۔ اور تو اور 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان آنے والے افغان مہاجرین اور دیگر غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے جب پاکستانی حکومت نے 2023 میں پالیسی اپناتے ہوئے ایسے تمام افراد کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت بھی امریکی حکومتی افسران ان کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا کہ ان ہزاروں افغان مہاجرین کو ملک بدر نہ کریں کیونکہ وہ امریکی ویزا اور امریکہ میں پناہ کے درخواست گزار ہیں۔ اب انہی ہزاروں افغانوں کے ساتھ اسی امریکی حکومت نے ایک جنبش قلم سے وعدہ خلافی کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے نئی امیگریشن پالیسی کا جواز یہ پیش کیا ہے کہ تارکین وطن کو ملک میں آباد کرنے سے معاشرے کو درپیش مسائل اور ملکی وسائل کے بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ یہاں آپ امریکہ کی کمال خود غرضی بھی نوٹ کیجئے نا کہ جب یہی بات پاکستان کرتا ہے کہ ایسے تارکین وطن معاشرے اور ملکی وسائل کے لیے مسئلہ ہیں، تو تب اس معاملے میں آپ کو انسانی حقوق کا رنگ یاد آ جاتا ہے اور اسے پھر آپ یہ رنگ دے کر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں جہاں امریکہ جانے کے منتظر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے نا، وہیں یقینی طور پر امریکہ کے چہرے سے جو دوغلے پن کا نقاب ہے وہ بھی خود بخود اتر گیا ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی الحمدللہ واضح تھا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جی وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔